नादरीन, प्रोग्राम मुलाकात में मैं परवेज़ मसीह मट्टू आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे प्रोग्राम की मेहमान हैं डॉक्टर फसा साहिबा, जो कि मुस्तफ़ा शरीफ की रूह रुआं हैं और इस चैरिटी को चला रही हैं। आज इनसे मुलाकात में पूछते हैं कि इनका इलेक्शन में आने का क्या सिलसिला है, कैसे प्रोग्राम बना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पीकर टीवी के प्रोग्राम में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये मौका फराहम करने का। आप अपना छोटा सा तारुफ कराएंगी, बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी के तालीमी और तरबियती मराहल कैसे आपने तय किए। तरबियत तो मेरा ख्याल है घर से ही होती है। कहते हैं ना, माँ की गोद सबसे बड़ी तरबियत होती है। और हमारी जो वालदा मोहतरमा थी, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी, 8 साल की थी। तो हमारी अम्मी ने, हमारी जो फैमिली है, मेरे मामू वगैरह, खालाएं, नानी, हमारे सारी जो फैमिली है, उन्होंने मिलके ही हमें पाला। लेकिन हमारी अम्मी की खास तौर पे तरबियत में बहुत ज्यादा हिस्सा है। उन्होंने हमें गैरत, हमीयत, जोश व जज्बा, अपने मुल्क से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, इस्लाम की समझ, इस्लाम की तालीम वो हमें दी। और हमें बताया कि मुश्किल हालात में भी कैसे खड़े होते हैं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मजहब के लिए और इंसानियत के लिए सबसे बढ़ के। आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, तो उसमें आपने वर्कर पार्टी को ही क्यों चुना? बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम सवाल है और मुझसे बारहा किया जा रहा है जब से मैंने ऐलान किया है। मुझे एक्चुअली सियासत में आने का कोई खास शौक नहीं था, वरना तो मैं आज से 20 साल पहले आ जाती, क्योंकि मैं, आपको पता है कि पब्लिक में ही काम कर रही हूँ। 20 साल से भी ज्यादा से कर रही हूँ, लेकिन 20 साल से जरा मुंतजिम स्टाइल में काम कर रही हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं, सियासत इज नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन हुआ यूं कि अब जो हालात तब्दील हुए हैं, जिस तरीके की जो सिचुएशन बन रही है, जो कुछ सियासत में हो रहा है और जो हालात आगे से जिस तरफ जा रहे हैं, उसमें जरूरी है कि हमारे जैसे लोग भी सियासत में आए। क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल पे आवाज जितनी मर्जी उठाएं, हमने फलस्तीन के लिए जगह जगह आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किए, लंदन जाके भी फेसबुक पे हम शेयर कर रहे होते हैं चीजें, बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज होते हैं, उसके लिए हमने हमेशा आवाज उठाई है, हर लेवल पे जो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब इस स्टेज पे आके मुझे लगता है कि वो चीज इतनी इफेक्टिव नहीं होती। जब तक कि आप एक सिस्टम में आके बात करेंगे तो आपकी आवाज की, आपकी बात की वैल्यू होगी। आपके नज़दीक मैनचेस्टर के कौन से मसाइल हैं जो खासकर चार्ल्टन में, जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रही हैं, और उन मैनचेस्टर का जो चोल्टन इलाका है, वो उसकी जो स्टेटिस्टिक्स देखें, अगर मैंने जो ऑनलाइन उसको पहले सर्च किया, फिर उसके बाद वहां पे जाके लोगों से मुलाकात की, डोर टू डोर लोगों से कन्विंसिंग की और लोगों से मुलाकात भी की, डिस्कशंस की, तो जो उसका निचोड़ सो फार जो निकला उसमें ये है कि एडरली लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैं, जो कि आइसोलेटेड होते हैं। और वो लोग घरों से बाहर, खास तौर पे खवातीन या मर्द जो बूढ़े हो चुके होते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि जब जवान होता है इंसान गाड़ी चला लेता है, इधर उधर जा सकता है। लेकिन जब एक एज का, एक सर्टन एज का हो जाती है उसकी, और खास तौर पे अगर जब इंसान बीमार हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसको घर से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे आइसोलेशन इज वन फॉर द एल्डरली पीपल। दूसरा, यंग बच्चों के लिहाज से जो हमने सर्वे किया, क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ मैं ख्यालों में नहीं बात कर रही हूँ, मैंने बाकायदा ग्राउंड लेवल पे इसके ऊपर तहकीक की है, सर्वे किया है, रिसर्च किया, फिर मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें एक बड़ा जो इशू आ रहा है वो यंग पीपल के, वो वेपिंग और सिगरेट नोशी और इस तरह की बेरा रवि के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके वालिदैन
ڈرگس وغیرہ. تو وہ اس کے بارے میں والدین کافی کنسرن ہیں, اور جو بچے پارکوں میں جا کے مختلف گینگز کی شکل میں لوگوں کو جو ہے وہ بلا لیتے ہیں, دوسرے بچوں کو, گو کہ نسبتاً جو ایریا ہے چولٹن پارک وہ باقی ایریا کی نسبت وہ کافی بہتر ہے. اگر کمپیریٹیولی اس کو موس سائڈ سے دیکھا جائے تو بہت بہتر ہے. اگر اس کی کمپیریزن کیا جائے لانگ سائڈ لیمن چون سے تو بہت بہتر ہے, کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں, زیادہ انگلش آبادی ہے, اور کافی ڈیولپ ایریا ہے نسبتاً. لیکن پھر بھی وہاں پہ کئی مسائل ہیں, جیسے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے جو بلڈنگ ہے اس میں 5 فلیٹ ہیں, لیکن 5 فلیٹوں کے لیے کونسل نے ان کو صرف ایک بن دیا ہوا ہے, جیسے ایک گرین بن ہے, ایک براؤن ہے, ایک بلو ہے, اور مطلب ایک بن ہے. تو اب 5 فیملیز اس میں ڈال رہی ہیں کھانا, تو وہ کہتی ہے کہ وہ بن ختم ہو جاتے ہیں, فل ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ فل ہو جاتے ہیں تو اگر ہم کوئی سائڈ پہ ربش رکھتے ہیں تو کونسل وہ ربش لے کے نہیں جاتی. تو اس طرح کے کچھ مسائل ہیں. اس کے علاوہ روڈ زیادہ تر کمپیریٹیولی اگین میں وہی بات کروں گی کہ بہت بہتر ہے, لیکن پھر بھی وہاں کئی ایسے روڈ ہیں جن کو ریپیئر کی ضرورت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب فٹ پاتھ کے اوپر جو گاڑیاں پارک کرنے کا جو پرابلم ہے یہ وہاں پہ بھی ہے. اور آج بھی میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی, تو وہ جس کی کیئرر تھی, وہ کسی کی کیئرر تھی, اور وہ روڈ پہ جا رہے تھے, تو وہ جو اسکوٹر ہوتا ہے نا ایلڈرلی پیپل جو چلاتے ہیں, اس پہ وہ آدمی اسکوٹر چلا رہے تھے, اور وہ بتا رہی تھی کہ ان کی جو ایک آنکھ میں نظر نہیں ہے اور دوسری میں تھوڑی ہے, تو وہ ان کو نظر نہیں آتا, اور وہ کہتی ہے کہ گاڑی فٹ پاتھ کے اوپر پارک تھی, تو وہ اچانک جا رہی تھی, اور اس بندے نے گاڑی کو وہ جو اپنی اسکوٹری تھی اس کو موڑنے کی کوشش کی, اور وہ آلموسٹ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا. تو فٹ پاتھ کے اوپر جو پارکنگ ہے وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. اور پارکنگ کا ایشو آپ کو پتا ہے کہ لانگ سائڈ لیمن جو میں رشم میں اس قدر زیادہ ہے, اور اب یہ چولٹن پارک میں بھی ہے یہ ایشو. جی اچھا, ایلڈری پیپل کا ہوا, جوان بچوں کا ہوا جو کہ اسکوٹی چلاتے ہیں, یہ فٹ پاتھ کا تو آپ کی پارٹی کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے, یہ جو دوسرا ہے یہ بھی آپ کی پارٹی کے منشور میں شامل ہے, یہ مسائل بھی کہ ہم لوگوں کی لونینس جو ہے, اکیلا پن جو ہے, اس کے لیے کچھ کریں گے. دیکھیے ہماری پارٹی کے منشور میں ہر وہ چیز شامل ہے. ہماری پارٹی کے جو جارج گیلوے ہیں انہوں نے ہمیشہ انسانیت کے لیول پہ آواز اٹھائی ہے. جارج گیلوے ایک وہ شخصیت ہے, مجھے یاد ہے ہم کافی چھوٹے ہوتے تھے, پاکستان میں تھی, مجھے 35 سال اس ملک میں ہو گئے ہیں, بلکہ 36 سال ہو گئے ہیں. تو پاکستان میں بھی جب بھی کوئی ایسا ایشو, بڑا ایشو آتا تھا نا ورلڈ لیول پہ, تو جارج گیلوے نے ہمیشہ اس میں آواز اٹھائی تھی, اور ہمیشہ حق کی آواز اٹھائی تھی, چاہے ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو. وہ آپ کو پتا ہے پہلے لیبر پارٹی میں ہی تھے, اس کے باوجود جب انہوں نے ہر جگہ پہ حق کی آواز اٹھائی, ہر جگہ پہ ظلم کے خلاف, نا انصافی کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. تو یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ انہی چیزوں کے اندر آتی ہیں. اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم برٹن کو, جس کو ہم کہتے ہیں گریٹ برٹن, جو کہ اب تھوڑا سا کافی ڈاؤن ہو گیا ہے, ہوم لیسنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, ان امپلائبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے, ایجوکیشن کے بہت زیادہ مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ڈیلی لائف, جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے. تو ان چیزوں کا حل کیا ہے کہ ہم اس ملک پہ فوکس کریں, ہم اپنے فیوچر پہ فوکس کریں. تو یہ جو مسائل ہیں یہ ہیومینیٹیرین مسائل ہیں, یہ انسانیت کے مسائل ہیں, یہ ڈیلی روٹین میں لوگوں کے جو ڈے ٹو ڈے کی لیونگ ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو جہاں پہ لیونگ افیکٹ ہو, جہاں پہ ظلم ہو, جہاں پہ ناانصافی ہو, جہاں پہ کچھ اصلاح ہو سکتی ہو, چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہو, اور وہ سارا کچھ ہماری پارٹی میں موجود ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو پن پوائنٹ کیا جائے, جب پارٹی کا منشور بنایا جاتا ہے تو اس کو براڈر لیول پہ لیا جاتا ہے, لیکن وہ اس کیٹیگری کے انڈر چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ ایک نئی پارٹی ہے, تو یہ ان تمام مسائل کا حل کے لیے ایک معاشرے میں کوئی تبدیلی لا سکتی ہے؟ بالکل جی, دیکھیں آواز تو کہیں سے اٹھانی پڑتی ہے نا. اگر ہر بندہ یہ سوچے جی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, میری ایک آواز سے کیا ہوگا,
تو آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ چڑیا نے اپنی چونچ سے قطرے پھینکے تھے، تو سب نے اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی کہ تم اتنی بڑا الاؤ ہے آگ کا، تو تمہارے چند قطروں سے کیا فرق پڑے گا. تو وہ انسان اپنے حصے کی، وہ کہتے ہیں نا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی شمع تو جلائے جاتے. تو اپنے حصے کی شمع تو ہم نے جلانی ہے. میں جب چیریٹی شروع کی تو مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر لیں گی. اس وقت چیریٹی کا ٹرینڈ اتنا زیادہ نہیں تھا، ابھی تو ماشاءاللہ ہر گلی محلے میں چیریٹی بن چکی ہے، کافی زیادہ کامن ہو چکا ہے، لیکن اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا. تو مجھے بڑے لوگوں نے کریٹیسائز کیا کہ آپ نے کیوں چیریٹی بنا لی، یہ کیا کر لے گی، اتنے پاکستان کے مسائل، اتنے دنیا کے مسائل، آپ کی چیریٹی کیا کرے گی. میں نے کہا میں جو کر سکتی ہوں میں وہ تو کروں گی نا. اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں، تو پھر دنیا تو تبدیل نہیں ہوگی، دنیا میں کوئی بہتری نہیں آئے گی. لیکن ہر بندہ تھوڑا تھوڑا اپنے حصے کا، انسانیت کا کام کرے، انصاف کے اوپر چلے، دوسروں کی بھلائی کا سوچے، تو ایک دنیا ایک بہترین نمونہ بن سکتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ کئی اور مسائل جو لوگوں سے ڈسکس کیے، جو لوگوں نے ہمیں بتائے، اس میں ایک کاسٹ آف لیونگ تو کافی زیادہ ہے. اوور آل پوری کنٹری اس کے زد میں ہے، اور اسی طریقے سے وہاں پہ بھی ہے. اور اس جو ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہاؤسنگ، کیونکہ وہاں پہ اس ایریے میں کافی اسٹوڈنٹس بھی رہتے ہیں، اور بہت سارے جیسے ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس کے ساتھ ہی بچے رہ رہے ہیں، کیونکہ چولٹن خاص طور پہ زیادہ ایکسپینسو ایریا ہے نسبتاً باقی ہمارے جو مانچسٹر کے کئی ایریاز کی کمپیریٹیولی. اور وہ پھر پیرنٹس کے ساتھ بچے رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی دفعہ مسئلے مسائل بھی ہو جاتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس کو کیونکہ اکاموڈیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، خاص طور پہ چولٹن میں. اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کونسل میں بھی، کہ اور زیادہ گھر بنائے جائیں تاکہ ہاؤسنگ کا جو ایشو ہے اس کو سالو کیا جا سکے. ایک اور ایشو لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کافی بڑا ایشو ہے. ٹرانسپورٹ کا جو ایشو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہاں پہ جیسے 192 ہے، وہ ایک ریگولر ٹرانسپورٹ آتی ہے ایوری فیو منٹ. اسی طریقے سے 50 جو ہے وہ بہت ریگولر آتی ہے. اسی طریقے سے پرنسس روڈ کے اوپر کچھ بسز ہیں بہت ریگولر چلتی ہیں. رشم میں جو ومزلو روڈ ہے اس پہ بسز ویری ریگولر آتی ہیں. لیکن چولٹن میں جو فریکوینسی ہے بسز کی وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے، اتنی مطلب ریگولر نہیں ہے. تو یہ مسائل کچھ جو ہے لوگوں نے ہائی لائٹ کیے تھے اسے لیے. ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی سارے مسائل بتائے ہیں، ڈسکس بھی کیے ہیں، ان کا حل بھی بتایا ہے. لیکن اس میں جو بچوں کے بارے میں، ڈسیبل بچے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے بات نہیں کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈسیبل بچوں کا تو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور میرا اپنا بیٹا بھی 26 سال کا ہے، وہ اسپیشل نیڈ چائلڈ ہے. ڈسیبل بچوں کے لیے اپرچونٹیز آل اوور بھی بہت کم ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ چولٹن میں اس طرح کی فیسلٹیز بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں وہاں پہ کلب بنانے چاہیے، آفٹر اسکول کلب ہونے چاہیے، یا ویکینڈ کوئی کلب ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جیسے ڈے سینٹر ہے اس کی کاسٹ آج کل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب وہ پیرنٹ سے کہتے ہیں جی آپ اتنے، اب جیسے مجھے بھی لیٹر آیا کہ 78 پاؤنڈ پر جو ہے وہ آپ ہمیں دیں، اور وہ اچھے خاصے منتھلی پیمنٹ بن جاتی ہے جو کہ پیرنٹس کو اب دینا پڑ رہا ہے. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں ڈسیبل بچوں کے لیے ریلیف ہونا چاہیے. ان کا جو ڈے سینٹر ہے اس کو فری ہونا چاہیے، اس کی کاسٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی سینٹرز ہونے چاہیے، اور نہ صرف اسپیشل نیڈ بچوں کے لیے ایکٹیویٹی سینٹر ہوں، بلکہ جو کہ ہماری یوتھ ہے جو ڈرگز میں یا مختلف چیزوں میں انوالو ہو چکی ہے، جو اسموکنگ میں انوالو ہو چکی ہے، اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی یوتھ کلب بنائیں اور ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. اچھا، آخر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ لوگ ورکر پارٹی کو ہی ووٹ دیں؟ دیکھیں، اس میں ایز اے مسلم بھی میرا خیال ہے اس پارٹی نے سب سے زیادہ آواز اٹھائی ہے، کیونکہ ہمارے مسلمان کنٹریز میں کافی زیادہ ظلم ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ ورلڈ لیول پہ دیکھیں، یوکرین کے اوپر بھی انہوں نے یوکرین جنگ کے خلاف بھی بولے،
جہاں پہ بھی کہیں ظلم ہوا، جہاں پہ بھی کہیں دوسروں کو تکلیف دی گئی، جہاں پہ ناانصافی ہوئی، وہاں پہ ورکر پارٹی نے آواز اٹھائی. ورکر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جارج گیلوے، انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، ہمیشہ انسانیت کی بات کی. ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر فصح بی بی صاحبہ، جو کہ مانچسٹر سے ورکر پارٹی کی کونسلر کی کینڈیڈیٹ ہیں. اسپیکر ٹی وی، مانچسٹر.